आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। पीछे हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने कंपाइलेशन ऑफ कुरान की बात की थी, और उस वीडियो के अंदर ये मैंने आपको बताया था कि रजम की आयत जो है वो कुरान में आज मौजूद नहीं है, मगर रजम का हुक्म जो है वो दिया गया था। और उस बारे में मैंने आपको बुखारी की हदीसें भी दिखाई थी और सारी बात हुई थी। मगर रजम क्या है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जो है वो ज़रूरी है। तो इस्लामी शरीयत के मुताबिक अगर एक मैरिड आदमी और एक मैरिड औरत सेक्स कर लेते हैं, जो कि दोनों आपस में मैरिड नहीं है, किसी और के साथ मैरिड है, अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ किसी और के साथ सेक्स कर लेते हैं, तो उन दोनों की सज़ा रजम है। और रजम की सज़ा क्या है कि एक शख्स को इस्लामी तरीके के मुताबिक कमर तक ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और उसके बाद पूरा हजूम पत्थर उठाता है और पत्थर मार मार के उस शख्स को मार दिया जाता है इंतहाई भयानक तरीके से, यानी कत्ल किया जाता है। रजम का तरीका ये है, कई जगहों पे तालिबान जो रजम का तरीका करते हैं वो सिर्फ बांध के बिठा देते हैं, वो गाड़ते नहीं हैं। आईसिस वाले गाड़ देते हैं, तालिबान जो है वो सिर्फ बिठा देते हैं और मार देते हैं। तो ये एक बड़ी ही भयानक किस्म की सजा है। कहने को जब इस्लामी गैरत वगैरह को देखा जाए, और कई बार हमारे इस्लामी भाई जो हैं वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपकी बीवी ज़िना करे तो आप क्या चाहेंगे, उसको सजा ना मिले। भाई, अगर कोई शख्स ज़िना करता है, चाहे वो किसी की बीवी हो, किसी की बहन हो, किसी की माँ हो, किसी का बाप हो, अगर वो ज़िना करता है तो उसकी जान लेना क्यों ज़रूरी? अगर किसी की बीवी ज़िना करती है तो भाई उसको तलाक दे दो। इस्लाम में तलाक की गुंजाइश मौजूद नहीं है, आप तलाक दे सकते हैं, मगर आप उसको मरवाना ही क्यों चाहते हैं? आप तलाक दे सकते हैं, ठीक है जी, अगर किसी ने ज़िना किया आप उसे तलाक दे दें। हाँ, उसकी मर्जी होगी तो वो उस शख्स के साथ कर लेगी शादी, अगर नहीं होगी तो वो कहीं जो उसकी शादी तो आपसे ख़त्म होगी, आपने तो लॉयल्टी का जो डिसलॉयल होने का बदला है वो ले लिया, तलाक दे के ले लिया, आप तलाक दे दें, बात ख़त्म कर दें। तो ज़िना को इतना ज़्यादा हवा बनाने की इस्लाम में आखिर ज़रूरत क्या है? यहूदियत में भी असल में ज़िना की यही सज़ा है। और बाइबल में यूहन्ना की इंजील के चैप्टर 8 के अंदर एक पूरा पैसेज है जहाँ पे यीशु के पास एक ज़ानिया लेके आई जाती है और कहा जाता है कि ये इन द एक्ट पकड़ी गई है, कि ज़िना किसी के साथ कर रही थी और पकड़ी गई है, और उसे लेके आते हैं और वो पत्थर उन्होंने हाथों में पकड़े होते हैं और वो कहते हैं कि क्या हम इसे मूसा के कानून के मुताबिक संसार करने आए, तो तुम क्या कहते हो? तो यीशु कहता है कि जी, इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी ज़िना नहीं किया। और वो सब अपने अपने पत्थर छोड़ के चले जाते हैं। इस कहानी का मोरल बड़ा खूबसूरत है, मगर मज़े की बात यह है कि ये कहानी असल में यूहन्ना की इंजील का पार्ट नहीं थी। ये बाद की एक लेटर इंसर्शन है, जो कि आज तक हमारे पास अंजीलों के सबसे पुराने नुस्खे हैं दो, एक साइनाटिकस और वेटिकानस, जो कि तकरीबन 4वीं और 5वीं सदी ईस्वी के हैं। उन दोनों में जो यूहन्ना की इंजील है उसके अंदर ये वाला पैसेज नहीं पाया जाता। और आज जब आप अंजील देखते हैं न्यू इंटरनेशनल वर्जन में, या और जो मॉडर्न बाइबल की वर्जन्स हैं जो कि अब पुराने नुस्खों के साथ या पुराने मैन्युस्क्रिप्ट के साथ मिलाई जाती हैं, उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर ये लिखा होता है कि ये जो वर्सेस हैं ये एक लेटर इंसर्शन है। तो ये यीशु वाली कहानी देखने में बहुत अच्छी लगती है, मगर हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ था। हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी में क्या हुआ था कि हज़रत मोहम्मद के पास एक यहूदी जोड़ा लाया गया था, और उस यहूदी जोड़े ने क्या किया था? ज़िना किया हुआ था। ये सही अल बुखारी की, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1699 है। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने रिपोर्ट किया, A Jew and a Jewess were brought to Allah's messenger who had committed adultery. एक यहूदी और यहूदिया को रसूल अल्लाह के पास लाया गया जिन्होंने ज़िना किया था। Allah's messenger came to the Jews and said, और रसूल अल्लाह ने यहूदियों के पास आके कहा, What do you find in the Torah for one who commits adultery? कि ज़िना करने वाले की सज़ा तौरात में क्या है? They said, We darken their faces and make them ride on the donkey with their faces turned to the opposite direction and their backs touching each other, and then दे आर टेकन अराउंड द सिटी। वो कहते हैं हम मुंह काला करते हैं और उनको गधे पे बांधते हैं और उनका एक दूसरे की तरफ पीठ होती है और उनके मुंह काले करके फिर उनको पूरे शहर में घुमाते हैं। ही सेड ब्रिंग तोरा इफ यू आर ट्रूथफुल। तो रसूलुल्लाह ने कहा अगर तुम सच्चे हो तो तौरात लेके आओ। दे ब्रॉट इट एंड रिसाइटेड इट until when they had come to the verse pertaining to stoning। तो वो
انہوں نے تورات پڑھی اور وہ رجم والی آیت یعنی سٹوننگ والی آیت پہ پہنچ گئے. The person who was reading placed his hand on the verse pertaining to stoning. تو جو شخص پڑھ رہا تھا اس کو اس نے اپنے ہاتھ سے کیا کیا, رجم والی آیت چھپا دی. And read only that which was between the hands and what was subsequent to that. Abdullah bin Salim, who was at the same time with the messenger of Allah, said, command him, the reciter, to lift his hand. تو جس نے ہاتھ سے اپنی انگلی سے چھپا لی تھی وہ آیت رجم والی, تو عبداللہ بن سلیم نے کہا کہ اسے کہو کہ اپنا, رسول اللہ اسے کہیں کہ اپنا ہاتھ ہٹائے. تو جب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو نیچے آیت رجم جو تھی وہ چھپی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. He lifted it and there was underneath the verse pertaining to stoning. یعنی جس آیت میں رجم کا ذکر تھا وہ آیت نیچے تھی. Allah's messenger pronounced judgment about both of them and they were stoned. تو اللہ کے رسول نے ان دونوں پہ حد ٹھہرائی اور انہیں سنگسار کر دیا گیا یا رجم کر دیا گیا. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر said, I was one of those who stoned them. کہتا میں ان میں سے ایک تھا جنہوں نے ان کو پتھر مارے. I saw him, the Jew. اور میں نے دیکھا کہ وہ جو یہودی تھا, protecting her, the Jewess, with his body. کہ وہ اپنا اس یہودیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا, وہ اسے بچانا چاہتا تھا جب اسے پتھر لگ رہے تھے, وہ دونوں کے دونوں مر گئے. تو یہ ایک ایسی بروٹل پنشمنٹ ہے, مگر اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے سوسائٹی میں؟ اس کی ریلیشن سیدھی سیدھی پولیگمی سے اور پیٹریارکی سے بنتی ہے. کیسے؟ جب ایک شخص 4 بیویاں کر لیتا ہے اور اس کے پاس کئی لونڈیاں بھی ہیں تو وہ اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دے پاتا. پھر وہ کیا کرتا ہے اس وقت وہ ایسا کام کرتا ہے کہ پھر اس کو ایک رجم جیسی سخت سزا کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے کیا کیا جا سکے, عورت کو ڈرا دھمکا کے زنا سے دور رکھا جا سکے. اسلام کے اندر اس کے علاوہ بھی اور بہت سے چیزیں کی جاتی ہیں. جیسے اب ایک سمپل بات ہے, ایک 60 سال کے بڈھے نے اگر اس کی 4 بیویاں, تو پہلی تو شاید اس کی عمر کی ہو, دوسری اور تیسری چھوٹی ہوں گی, چوتھی تو بہت ہی چھوٹی ہوگی. ہو سکتا ہے نا ایسے کہ اس نے ایک 16-17 سال کی لڑکی سے شادی کر دی, کوئی بھی ان میں سے 16-17 کی ہو سکتی ہے, اور خود جناب اس کو پورا نہیں کر سکتے, تو پھر ایسی صورت میں وہ کہیں نہ کہیں دیکھے گی, اپنی ایج کے لوگ دیکھے گی, اور اگر اس کو کھلی آزادی ملے اور رجم کی سزا نہ ہو تو شاید وہ سوسائٹی میں ادھر ادھر جا کے منہ مارنے لگ جائے, کیونکہ وہ تو اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اب یہ پولیگمس آدمی کو بہت زیادہ ڈر ہے, اور جب آپ ایج ڈفرنس کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں جیسے اسلام میں ہوتی ہیں, جیسے رسول اللہ کی اپنی 50 سال عمر تھی اور عائشہ کے ساتھ شادی ہوگی. ٹھیک ہے. اس طرح عمر نے بعد میں فاطمہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی, جو کہ شاید اس کا اور عمر کا بہت ہی زیادہ فرق ہے, جو کہ پیچھے میں عمر والی قسط میں ڈسکس کر کے اچھے طریقے سے آ چکا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا چیز ہے. اور اسلام نے صرف یہی نہیں رکھا, اور یہ یاد رکھیں, یہ میں صرف اسلام کو نہیں کہہ رہا, میں یہودیت کو بھی کہہ رہا ہوں, اور کرسچنس کی کتاب کے اندر بھی میں نے یہ آپ کو بات بتا دیا کہ انہوں نے بھی فیبریکیشن کی ہوئی ہے وہاں پہ, کہ رجم کو انہوں نے غیر قانونی قرار دیا اپنی انجیل کے اندر, اور شروع کی انجیلوں میں تو وہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ بعد میں ڈالا گیا. اچھا, مسلمانوں نے اس کے کچھ اور بھی کام کیے ہیں جس کے اوپر ہم پھر بات کریں گے لازمی طور پہ. ایک تو بات یہ ہے کہ بڑے بڑے مغل حکمران, سلطنت عثمانیہ کے حکمران, فاطمی ہو گئے اور ہو گئے جتنے بھی, انہوں نے بڑے بڑے حرم بنائے ہوتے تھے, جدھر شادیاں تو یہ کچھ چند عورتوں سے کرتے تھے, لونڈیوں کی پوری ایک فوج ہوتی تھی, سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں بھی کچھ اسلامی حکمرانوں کی رہی ہیں. وہاں پہ مرد ہوتے تھے جو ان کے کیئر ٹیکر ہوتے تھے, سارے انتظام کرتے تھے, مگر وہ مرد کیسے ہوتے تھے, ان کو کیسٹریٹ کر دیا جاتا تھا, تاکہ جتنی بھی عورتیں اس حرم کے اندر رہتی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, اور جن کے پاس کوئی مرد نہیں ہے, اگر وہاں پہ ان کیسٹریٹڈ آدمیوں کے علاوہ کوئی مرد ہوتا تو اس کو تو پتہ نہیں ایمپل اپرچونٹی ملتی ہے, اور وہ بھی اس کے ساتھ بھی سیٹ ہو سکتی تھی, اور ادھر بھی سیکس ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو مسلمانوں نے اس طرح کی انتہائی زبردست قسم کی سیکشول سلیوری جو کہ انتہائی پولیگمس تھی, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا کہ ان مردوں کو کیسٹریٹ کرنا شروع کر دیا. پھر دوسری ایک اور چیز جو اسلام کرتا ہے اس طرح کی پیٹریارکی کو قائم رکھنے کے لیے کہ عورت کہیں اور نہ دیکھے, ہم اس کی خواہش پوری نہیں کریں گے مگر وہ پھر بھی کہیں اور نہ دیکھے, وہ کیا ہے, وہ ہے فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن, جہاں پہ عورتوں کے کلیٹورس کاٹنے کے بعد
ان کو جب سیکشول پلیجر سے بالکل ہی دور کر دیتے ہیں, کہیں بچیوں کو سی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے, کیونکہ جس عورت کی فیمل جینیٹل میوٹیلیشن ہوئی ہوتی ہے وہ بیچاری جو ہے وہ سیکشول پلیجر اس کو نہیں آتا, اس کے لیے سیکس از جسٹ اے نان تھنگ ہو جاتی ہے, تو پھر وہ بھی ادھر ادھر منہ مارنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگی, وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گی. آپ اس کی سیکشول ڈیزائر نہیں بھی پوری کر رہے تو وہ تو بیچاری اس کو ضرورت ہی نہیں ہے, تو وہ آپ کے ساتھ کہاں رہے گی پھر, ٹھیک ہے, اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہے, وہ بس اس کو آپ سے مالی مطلب ہے, باقی اس کو کچھ نہیں. تو اس طرح سے ان عورتوں کا جس قدر استحصال یہ لوگ کرتے ہیں وہ سب کچھ پیٹریارکی, اسلامک پیٹریارکی کے نام پہ ہوتا ہے. مگر رجم جو ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک سزا ہے, بہت ہی بری سزا ہے. ایسی سزا ہے کہ جس کے اندر انسان کو جس بھیانک طریقے سے مارا جاتا ہے وہ بہت ہی برا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے اندر, آپ آج بقرعید گزری, لوگ سوسائٹی کے اندر بہت سے ہمارے بھائی یہ بات کرتے ہیں کہ بچے جب جانوروں کو کٹتا دیکھتے ہیں تو وہ سنگ دل ہو جاتے ہیں. کچھ تو پروپیگنڈا اس لیول تک بھی مسلمانوں کے بارے میں چلایا جاتا ہے پھر ہندوتوا کی جانب سے کہ بکرے کاٹنے اصل میں گلے کاٹنے کی ٹریننگ ہے. مگر دوسری طرف ایک جانور کو کٹتا آپ دیکھیں اور دوسری طرف آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کے شہروں میں کراچی, لاہور, پشاور, بڑے بڑے پاکستان کے ہر شہر میں اگر اسلامک شریعت نافذ ہو جائے تو آپ کو سال میں کتنی بار رجم دیکھنے کو ملے گا. اور رجم میں کوئی بکرا نہیں کٹنا ہے, رجم میں پتھر لگ لگ کے انسانوں نے سسک سسک کے مرنا ہے. ابھی افغانستان سے پیچھے ایک ویڈیو آئی تھی جس کے اندر ایک شخص کو رجم کیا جا رہا تھا, وہ ان سے مار ہی نہیں رہا تھا, پتھروں سے نہیں اتنی جلدی انسان مرتا. تو بڑی مشکل سے لوگ مرتے ہیں, بہت ہی پینفل میزریبل قسم کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور پھر ایسے لوگوں کی لاشوں کو کتوں کو کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے, ان کو دفنایا بھی نہیں جاتا تھا اسلامی ہسٹری میں. ایون کہ اگر آپ ایک مووی آپ کو ریکمینڈ کروں گا, سٹوننگ آف سریا منو چہری, سٹوننگ آف سریا ایم, آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں, اس مووی کو آپ ضرور دیکھیں. اس کے اندر ایک بے گناہ عورت کو جو ہے اس ایران کی, جب اسلامی انقلاب ایران میں آیا اس کے بعد اس کو رجم کر کے مار دیا گیا تھا. اور بہت سی عورتیں اس طرح مری ہیں, بوکو حرام والے کرتے رہے ہیں, آئیسس والے کرتے رہے ہیں. آج کی 21 سینچری میں آپ سوچیں کہ اسلام ایک پروگریسو, ایک زبردست مذہب ہونے کا کہتے ہیں جی ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز کا حل ہے, تو آج ہم سائیکولوجیکلی بھی یہ باتیں سمجھتے ہیں کہ اڈلٹری کے پیچھے بہت سی ریزنز ہوتی ہیں. یہ نہ آپ سمجھیں گے اڈلٹری جو کر رہا ہے وہی صرف اس کا ذمہ دار ہے, اس کا دوسرا پارٹنر جو اس کا خامند ہے یا اس کی بیوی ہے وہ بھی ذمہ دار ہے اس کی. مگر پتھر صرف اس کو لگیں گے جس نے کیا ہے, دوسرے کو نہیں لگیں گے. اور شادیوں میں بھی جب یہ مسئلے ہوتے ہیں اڈلٹری والے تو اس کے پیچھے بہت بڑی ریزنز ہوتی ہیں. ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ ایک دن کسی کا دل کرے گا تو آپ اٹھ کے کر دیں گے. جب آپ لوگوں کی زبردستی شادیاں کرتے ہیں, انہیں مرضی سے شادی نہیں کرنے دیتے, سوسائٹی میں گھٹن پیدا کرتے ہیں, ارینج میرجز کرتے ہیں, تو یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں. چاہے آنر کلنگ ہو آج, چاہے رجم ہو, اس سب کا تعلق اس گھٹن کے ماحول سے ہے جو اسلامی شریعت اور اسلامی سوچ سوسائٹی میں پیدا کر دیتی ہے. وہ اسلامی سوچ کیا کرتی ہے, اس کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی لڑکی کی زبردستی کہیں شادی کر لی اور اس نے کسی سے چکر چلا لیا اور اس نے کسی کے ساتھ سیکس کر لیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف 2 بول جو اس نے زبردستی پڑھے ہیں اس کے پیچھے اس کو سنسار کر دیا جائے گا. کون فیصلہ کرے گا؟ کیا رسول اللہ نے اس یہودی اور یہودیہ کو بھی جب سنسار کیا تھا تو رسول اللہ نے یہ دیکھا تھا کہ وہ آدمی اس سے پیار کرتا تھا تو اس کے سامنے آ رہا تھا, ویسے نہیں آ رہا تھا؟ کیا اس لڑکی کی شادی زبردستی ہوئی ہوگی یا کسی نے کیسے کرائی تھی اس کی شادی, کیا ہوا تھا؟ کچھ تو ہوگا نا, کوئی تو وجہ ہوگی. اور ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان شادی کرے اور کچھ عرصے بعد وہ ایک دوسرے کو پسند ہی نہیں کرتے, تو کوئی عورت چھوڑنا بھی چاہے تو مرد نہیں چھوڑ رہا, مرد چھوڑنا چاہے تو اور مسئلے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی مجبوری میں بھی رہ رہا ہے, کوئی اگر بندہ امپورٹنٹ ہے اور اس کی بیوی ادھر ادھر کہیں دیکھ رہی ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کو بھی سنسار کر دیا جائے, تو گناہ تو اس کا پھر, اور اس کا بھی گناہ نہیں ہے کہ وہ بیچارہ امپورٹنٹ ہے, آپ کیا کریں. ٹھیک ہے, تو ہیومن سوسائٹی ایک بڑی کمپلیکس جگہ ہے. کسی بھی شخص کو بلیک اینڈ وائٹ میں جج کرنا کہ یہاں وہ زانی ہے یہاں وہ پاک دامن ہے,
یہ بھی ایک بہت بڑی بہت ہی غلط اور شیلو مائنڈیڈنس ہے. کائنات کا بنانے والا خدا اس طرح کی فضول حکم نہیں دے سکتا. کائنات کا بنانے والا خدا تو مرد اور عورت کی مرد کی 4 شادی کی بھی اجازت نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ سوسائٹی میں مرد اور عورت کی جو پروپورشن ہوتی ہے وہ تقریباً برابر ہوتی ہے. 50-51 کا یا 49-51 کا یا پھر یہی فرق ہوتا ہے ہمیشہ, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اور آج تو دنیا میں مرد زیادہ ہیں, عورتیں کم ہیں. 4 بیویاں کسی کو پوری نہیں آ سکتی, 2 بیویاں بھی نہیں آ سکتی پوری. آدھی دنیا کے مرد بغیر شادی کے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری یہ ثابت کرتی ہیں کہ رجم ایک غیر انسانی اور انتہائی بیوقوفی پہ مبنی ایک رسم ہے. اسلام نے اس کو انفورس کیا, بڑے برے طریقے سے انفورس کیا. لوگ مرے اور آج تک مرتے آئے ہیں. اس صدی میں بھی لوگ مرے ہیں, پچھلی صدی میں مرے ہیں, اور اسلام کی 14 صدیوں میں مرتے رہے ہیں. یہودیوں میں بھی مرے ہیں. ہاں, کرسچنز نے اپنی بائبل میں ایک چینج کر دی تو انہوں نے جو ہے اس چیز سے لوگوں کو نکال دیا. انہوں نے سنسار نہیں کیے پہاں, مگر انہوں نے وچ ہنٹس کیے, انہوں نے لوگوں کو زندہ جلایا. ان کی بھی باتیں ہم کریں گے ضرور, مگر یہ رجم کی سزا جو ہے یہ ابراہیمی خدا, چاہے وہ اللہ ہو, چاہے وہ یسوع مسیح کا خدا باپ ہو, چاہے وہ یہودیوں کا یہوہ ہو, ان تینوں کے کھاتے میں پڑتی ہے. یہودی بھی رجم لوگوں کو بڑے برے طریقے سے اسی طرح کیا کرتے تھے. تو یہ کسی خدا کا حکم نہیں ہو سکتا. آج ہم ہیومن سائیکالوجی کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, سائیکیٹرک ایشوز کو بھی سمجھتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. اور اگر اتنا بلیک اینڈ وائٹ قانون کسی سوسائٹی میں بنایا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ جہالت کی نشانی ہی ہوتی ہے. اور اگر مذہب ایسا قانون دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مذہب کسی خدا کا نہیں ہے بلکہ کسی جاہل انسان کا بنایا ہوا ہے. تو ان باتوں پہ غور ضرور کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں, اگر نہیں پسند آئی تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیوں پسند نہیں ہے. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں, آل نوٹیفیکیشنز آن کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو پیٹریون پہ سپورٹ کریں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور اینڈ اسکرین دونوں میں موجود ہے. میں آپ سے ملوں گا کسی اور ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.